बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में। दोस्तों, मैदे का अल्सर होता क्या है, ये किन किन लोगों को ये बीमारी लग जाती है, इनके अवामिल क्या हैं, इसकी निशानियाँ क्या हैं और होम्योपैथिक में इसके अद्वियात कौन सी हैं। मैदे के अल्सर के बारे में सही मानों में जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि इसमें मैं अवामिल, अवारजात, निशानियाँ और एंड में इसका इलाज के बारे में अद्वियात बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदेद। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैदे के अल्सर से मुतल्लिक बात होती है तो दिल और दिमाग में चंद बातें ज़रूर आ जाती हैं। वो इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि ये अल्सर है कौन सी चीज़, ये क्या पेप्टिक अल्सर है, स्टोमक अल्सर है, या ये डोडनल अल्सर है, आंतों का अल्सर है, ये क्या चीज़ है। तो लोग इस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल, अल्सर किसी भी किस्म का हो, वो एक बैक्टीरिया से जन्म लेती है। बैक्टीरिया से वो मर्ज़ वजूद में आता है और वो बैक्टीरिया जब लग जाता है, वो H पॉलरी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब देखते हैं कि ये H पॉलरी यानी अल्सर किन किन लोगों को ये हो जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बताने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि बाद में जो आने वाले वीडियोस होंगे आपको मिलते रहेंगे। तो जो बात हो रही थी अल्सर की वजूहात का, जो लोग बगैर किसी वजह से, बला किसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल तौर पर सर दर्द हुआ, गोली खा ली, थोड़ा सा थकावट हो गई तो गोली खा ली, थोड़ा सा परेशान हुआ, कुछ खा लिया। जो बग़ैर किसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा गरम मसाला, मिर्च मसाला का ज़्यादा शौकीन, या बाहर के जो खाने जंक्स फूड खाते हैं वो लोग, या मुरगन ग़ज़ा जो ज़्यादा खा लेते हैं वो लोग, जो हमेशा स्पाइसीज़ किस्म के खुराक खा लेते हैं, वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। और इसके अलावा जो ज़्यादा देर तक बैठते हैं एक जगह पे और काम ज़्यादा करते हैं, काम की थकावट होती है, उस काम की थकावट की वजह से ज़हनी दबाव आ जाता है, और जब ज़हनी दबाव हो जाता है तो उनको रात को नींद में नहीं आती। जब नींद नहीं आती है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जिस नींद आने की वजह से भी और रिलैक्स न होने की वजह से भी H पॉलरी पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा जो परेशानियां हैं, गम में मुब्तला हैं लोग, उनको भी हो जाता है। और दिन भर की जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, या स्कूल या जो कॉलेज पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं या बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, वो ज़हनी तनाव के शिकार होते हैं। तो ये लोग भी H पॉलरी यानी कि अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत बड़े गम, परेशानी, बहुत ज़्यादा सोच विचार, ये भी इंसान को अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला कर देता है। अब देखते हैं कि इनकी निशानियाँ क्या हैं। दोस्तों, जब ये मर्ज़ किसी को लग जाता है तो सबसे पहले सीने में जलन, मैदे के मुकाम पे दर्द का होना, गैस पूरा जिस्म में घूमना और खट्टी मीठी डकारें आना, घबराहट सी होना, और बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर का भी बढ़ जाना, क़ह आ जाना, उल्टी आ जाना। अच्छा, इसमें कुछ लोग खाने से पहले इस कैफियत के शिकार होते हैं कि मैदे में दर्द होता है, जलन होता है। जब खा लेते हैं तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स हो जाता है और फिर घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर वापस वही कैफियत होती है। और कुछ लोग नहीं, खाने से पहले अच्छे होते हैं, अच्छे भले होते हैं, जब खा लेते हैं तो उनका गैस्ट्रिक बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जी चाहते हैं बस उल्टी करके वो जो कुछ खाया था वो सब बाहर निकाल दें। फिर तेज़ाबियत, पेट में तेज़ाबियत बढ़ जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। ये एक किस्म की ऐसी कैफियत होती है जैसा किसी चीज़ में दिल नहीं लगना।
تو میرے بھائی جب یہ کیفیت کسی کو ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ معدے کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب اس کو کیسا پرکھا جاتا ہے، کیسا مقصد اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے؟ تو یہ جب پہلی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان کو فزیکلی طور پہ چیک اپ کر لیتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ لے کے دیتے ہیں۔ اب ان ٹیسٹوں میں سب سے سرپہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایچ پائلوری کا۔ اچھا، ایچ پائلوری کا جو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اکثر عام طور پہ اکثر لوگوں کو پازیٹیو ہی نظر آتا ہے، لیکن سٹول کا جب ایچ پائلوری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس میں جس کو ڈیفینیٹ طور پہ ایچ پائلوری ہے تو وہ اس کا رپورٹ آ جاتا ہے۔ اب ایچ پائلوری جب پازیٹیو شو ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ گیسٹرک بڑھ جاتا ہے، تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے جب گھبراہٹ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے دل کا کوئی عارضہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ اس حصے میں لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا بوجھ آ جاتا ہے، ایک بوجھن سی ہو جاتی ہے، ایک بھاری پن ہو جاتا ہے، تو سمجھتے ہیں شاید مجھے دل کا عارضہ ہے۔ خیر، کوئی بھی گولی، کوئی بھی دوائی، کوئی بھی شربت کھانے سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قابل علاج مرض ہے اور اس کے ادویات بہت اچھی طریقہ سے مارکیٹ میں آ چکے ہیں ہر شعبے میں، لیکن ہمارے شعبے میں ہومیوپیتھک میں ان کی بہت ہی ایفیکٹو میڈیسنز ہیں۔ میں اپنی کلینک میں جو لوگ آتے ہیں، اور اکثر ہر میرا پانچواں بندہ چوتھا بندہ وہ ایچ پائلوری کا مرض میں مبتلا ہوا ہوتا ہے، ان کو میں اپنی کلینک میں 2 ایفیکٹو کمبینیشنز میں دیتا ہوں جو میں نے اپنے بنا کے میرے کلینک میں موجود ہیں۔ ان 2 کمبینیشنز کے علاوہ 3 اور ڈائلوشنز بھی میں دیتا ہوں، تاکہ پوری طرح یہ جو ایچ پائلوری کا جو زخم ہے ختم ہو جائے، کیونکہ ایچ پائلوری ہوتا ہے کہ زخم ہے، معدے میں ایک زخم کر دیتا ہے، وہ ایک پوڑا سا بن جاتا ہے۔ تو میں اپنے مریضوں کو یہ ادویات دے کر الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے ان کا علاج میں کرتا ہوں اور کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اب آ کر دیکھتے ہیں کہ میں کون سی میڈیسن استعمال کرتا ہوں اپنی کلینک میں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب دوستو آتے ہیں وہ میڈیسن جو کہ السر کے لیے کارآمد ہیں، ہمارے ہومیوپیتھی میڈیسن میں سب سے بہترین ہیں اور رزلٹ فل ہیں۔ میں اپنے کلینک میں ایسے مریضوں کو 2 کمبینیشنز میں نے بنائے ہیں، وہ دے دیتا ہوں، ساتھ میں 3 ڈائلوشنز ہیں۔ اب وہ 2 کمبینیشن کون سے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں اور کس طرح بنائی جاتی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ دوستو، جو بندہ اس مرض میں مبتلا ہے یا ان کا کوئی فیملی ممبرز مبتلا ہے یا خود کوئی بیمار ہے، وہ بالکل پریشان نہ ہو، وہ کسی اچھے میڈیکل اسٹور میں چلے جائیں، ہومیو میڈیکل اسٹور میں، وہاں سے سیل پیک ادویات لے لیں اور کوشش کریں کہ وہ سیل پیک جو ادویات ہیں وہ لوکل نہ ہوں، وہ باہر کے ہوں، جرمنی کے ہوں، اگر ہو سکے تو ڈاکٹر ایکویج کے ہوں یا شعبے کے ہوں، وہ خرید لیں، اور ساتھ میں 2 خالی فائل بھی لے لیں 120 ml کا۔ اب جو کمبینیشن 2 میں نے بنائے ہیں وہ 2 ہیں، ڈی جی پی السر کمبینیشن نمبر 1 ہے اور ڈی جی پی السر کمبینیشن نمبر 2 ہے۔ ڈی جی پی السر کمبینیشن نمبر 1 میں میں نے مادر ٹنچر ملائے ہوئے جو 6 ادویات ہیں، اور ڈی جی پی السر کمبینیشن نمبر 2 میں وہ 4 ادویات ہیں جو 200 CH پوٹینسی میں ہوتے ہیں۔ اب دوستو آ کر بتاؤں گا کس طرح دوائیوں کو آپ خریدتے ہیں اور کیسے آپ ملاتے ہیں۔ جو مادر ٹنچر میں ہے وہ سب سے پہلی ہے وہ ایسوفیکٹیڈا، وہ کیو میں آپ لیں گے 20 ml، اور دوسرا ہے چلیڈونیم، کیو میں لے لیں گے وہ بھی 20 ml، پھر ہے کلماگ، وہ بھی آپ کیو میں لیں گے 20 ml، پھر ہے ہائیڈرسٹس، کیو میں لیں گے 20 ml، اور اورنیتوگالم ہے، کیو میں لیں گے وہ بھی 20 ml، ساتھ میں سمفائٹم لیں گے کیو میں وہ 10 ml۔ یہ ہو گئے ڈی جی پی کمبینیشن السر کمبینیشن نمبر 1 کے ادویات۔ اب پھر آتے ہیں ڈی جی پی السر کمبینیشن نمبر 2 کے جو ادویات ہیں وہ 4 ہیں، وہ 200 CH میں ہیں۔ آپ لے لیں گے سب سے پہلے آرسینک آیوڈیٹم 200 CH پوٹینسی میں، اور پھر آپ لیں گے گرافائٹس 200 CH پوٹینسی میں، پھر آپ لے لیں گے
کالی بائک 200 CH میں، اور پھر آپ لیں گے فاسفورس 200 CH میں. لیکن کوشش کریں کہ 4 کے 4 آپ 30 ml کے لے لیں، کیونکہ اگر 30 ml کے لوگے تو 120 ml کے جو خالی فائل ہے وہ پورا ہوگا. اب ساتھ میں آپ 2 خالی فائل کے ساتھ آپ 3 ڈائلوشنز اور لیں گے جو اس مرض کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. نمبر 1 ہے وہ ایسڈ آکزیلیکم ہے، وہ آپ 30 CH میں لے لیں گے. اور نمبر 2 ہے آپ ارسنک البوم لیں گے، وہ بھی 30 CH پوٹینسی میں. اور نمبر 3 ہے آپ نکس ومیکا لیں گے 30 CH پوٹینسی میں. اب دوستو اس ادویات کو مریض کو کیسے پلائے جاتے ہیں؟ آپ جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب سٹارٹ کر لیں گے دوائیوں کو، آپ کوشش کر لیں گے کہ صبح سے آپ دوائی سٹارٹ کر لیں. لیکن مریض کو سب سے پہلے نکس ومیکا 200 کی آپ ایک خوراک دے دیں پہلا دن صبح نہار منہ، اور اس دن کچھ نہ دیں. پھر دوسرے دن میں آپ دوائی استعمال کر لیں گے. صبح سویرے آپ جو دوائی دیں گے خالی پیٹ میں وہ ایسڈ آکزیلیکم کے ایک خوراک جو 3 قطرے کے برابر ہے آپ زبان پہ ٹپکا دیں گے. اور پھر شام کو آپ جو ہے 30 CH پوٹینسی میں آپ ارسنک البوم دیں گے 3 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں گے. یہ جو سنگل جو ڈائلوشنز تھے الگ الگ. پھر رات کو نکس ومیکا سوتے وقت آپ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلا دیں گے. یہ سنگل ڈائلوشنز تھے جو میں نے آپ کو دیے طریقہ پلانے کا. پھر آتے ہیں کمبینیشنز میں. میرے دوستو کمبینیشن نمبر 1 DGP السر کمبینیشن نمبر 1 جو مادر ٹنچر میں ہے، وہ آپ صبح سویرے نہار منہ 20 قطرے تقریباً 20 ml پانی یا آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا سے ہلا کے آپ مریض کو دے دیں گے. ایک خوراک صبح دے دیں گے، ایک خوراک آپ دوپہر کو دے دیں گے، اور ایک خوراک آپ رات کو دے دیں گے. یہ DGP السر کمبینیشن نمبر 1 تھا، آپ نے اس طرح استعمال کیا. پھر ٹھیک 25 منٹ بعد آپ DGP السر کمبینیشن نمبر 2 جو 200 CH پوٹینسی میں ہے آپ استعمال کر لیں گے. 3 قطرے صبح، 3 قطرے دوپہر کو، اور 3 قطرے رات کو. میرے دوستوں میرے بھائیوں، جب میں کبھی ڈائلوشنز بتاتا ہوں 200 CH میں یا 30 CH میں، وہ آپ ہمیشہ زبان پہ ٹپکا دیں گے. لیکن جب میں مادر ٹنچر یا کیو کی دوائی بتا دیتا ہوں تو وہ آپ ہلکا نیم گرم آدھے کپ پانی میں مریض کو پلائیں گے. یہ تھا طریقہ پلانے کا اپنے مریض کو. لیکن جس طرح میں اپنے پچھلے کلپس میں بتاتا آ رہا ہوں، پھر سے آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی دوائی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیا کریں. اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں، وہ آپ کی کیس کو سمجھنے کے بعد آپ کو وہ ادویات جو ہے پرسکرائب کر لیتے ہیں. ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنیکٹڈ رہیں. تو یہ تھا طریقہ. آپ یہ تقریباً 10 سے 15 دن بعد استعمال کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو کافی فرق آ جائے گا. اور اس کے بعد اس کو کنٹینیوس کر لیں گے 1 مہینے تک. 1 مہینہ جب آپ نے کنٹینیوس کیا، پھر آپ اس کے ڈوز کو تھوڑا سا کم کر دیں گے، جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کم کر دیں گے. دوسرے مہینے تک آپ اس کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بالکل کمپلیٹڈ طور پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحت یاب ہوں گے. اور حفظ ما تقدم کی صورت میں بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو تیسرے مہینے میں استعمال کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیمار جو ہے صحت یاب ہوں گے. اپنی دعا میں یاد کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.